बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जजेस के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जज साहिबान ने पहली बार ऐसा खत लिखा है। बैरिस्टर गौहर का मज़ीद कहना था कि जज साहिबान को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद ही मनपसंद फैसले करवाना था। जज साहिबान की बर्दाश्त खत्म हो गई। पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। घर के दरवाजे तोड़ करके उनको हटा, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने यह कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने काइस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गूमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी आर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कापी नहीं मिली थी और खान साहब को अरेस्ट करके घर के दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। ये सारी जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है। हम इसलिए मुतालबा करते हैं बाज़ाबिता तौर पे। इसके तनाजुर में कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नज़र ना आए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फ़ौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बग़ैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अदलिया इस स्टेट का, इस मुल्क के खुदादाद का वो सतून है जिसके तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उनके मसाइल का हल एक इम्पार्शियल जुडिशरी देगी। इनके मसाइल को डिसाइड करने के लिए जब इनके केसेस आएंगे तो जजेस बग़ैर किसी फेवर के और बग़ैर किसी डर और खौफ के, बग़ैर किसी फियर के वो फैसले करेंगे। लेकिन जो मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार है। इस पे से आवाम के 25 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा अगर इस मरतबा भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सारे जजेस जिन्होंने जिक्र किया है इसमें कि ये पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड थे, लफ्ज़ जो जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, 2 चीज़ हम कैटेगोरिकली आपके नोटिस में लेके आते हैं। एक ये जो पैरा 5 में लिखा है कि न सिर्फ ये कि इंटरफेरेंस हुई है बल्कि हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये सारी इंजीनियरिंग आउटकम किस लिए था, तो जज साहिबान ने लिखा है टू इंजीनियर जुडिशल आउटकम इन पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर। ये लोगों के जो किराएदारी के कवानीन है, शुपे के कानून है, रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के लफ्ज़ जज साहिबान ने लिखा है, पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये PDM हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सरकमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सरकमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें करवाई गई थी। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था,
ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں, جتنے کیسز ہوئے ہیں, ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے. یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو. یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں, ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی, اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو, ان کی انویسٹیگیشن کرو, اس کو ڈیپلی دیکھ لو, وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے. ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن, عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا, سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا, لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے, اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے. ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے. یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا, پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے, وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری. ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے, اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے. وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں. ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس منعقد ہوا, جس میں وزیراعظم نے چینی قافلے پر حملے کے معاملے پر ریاست کے تمام مسائل کو برے قرار دیتے ہوئے مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. وزیراعظم کے دفتر سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سیکورٹی ایجنسی کے سربراہان کے علاوہ وفاقی وزراء, آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام بھی شریک ہوں گے. پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے عوام کے درمیان بھائی چارے کے پائیدار رشتے پر زور دیا اور کہا کہ پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے. وزیراعظم نے اس تمام تر تندہی کو سراہا جس کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی لوگوں نے حملے کے بعد کارروائی کی. وزیراعظم نے ریاست کے تمام مسائل کو برے قرار دیتے ہوئے مکمل مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت کی. پریس ریلیز کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی خطرہ ہے جسے پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کی ترقی روکنے کے لیے اعلیٰ کار بنایا. پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کا مقصد خاص طور پر دونوں آہنی بھائیوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے. اجلاس کے شرکاء نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا. شرکاء نے سرحدوں کے پار دہشت گردوں کے لیے دستیاب بندرگاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. شرکاء نے سرحد پار دہشت گردوں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے علاقائی نقطہ نظر کی ضرورت پر بھی زور دیا. ملاقات کے دوران آرمی چیف نے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے مسلح افواج کے عزم کا بھی اعادہ کیا. انہوں نے کہا قوم نے پچھلی 2 دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور پاکستان کے مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہے. انہوں نے دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ اضافے کو نوٹ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور پاکستانی عوام کے حوصلوں کو کم سمجھا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان، اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس تمام تر کارروائی میں کوئی کسر باقی نہ رہے کہ پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی شہری خصوصاً چینی شہری پاکستان میں محفوظ رہیں. ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ اپنی پوری طاقت سے کریں گے. اجلاس کے اختتام پر شرکاء نے ریاست کو دستیاب تمام مسائل کو برے قرار لاتے ہوئے دہشت گردی سے جامع طور پر نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا. پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملے میں
اظہار مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بزدلانہ کارروائی میں پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اہم اسٹریٹجک پروجیکٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد داخلی سلامتی کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا تھا کہ بعض غیر ملکی عناصر پاکستان میں دہشت گردوں کی مدد میں ملوث ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز موجود ہیں۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی شریک ہیں۔ اس کے علاوہ فل کورٹ اجلاس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلاری، جسٹس عائشہ صدیقی اور جسٹس نعیم اختر عفان بھی موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان شرکت کریں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ججوں کے کام میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا خط، جس میں کہا گیا کہ ہم بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل سے ایگزیکٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سال 2018 میں برطرفی کو غلط اور غیر قانونی قرار دیا گیا اور کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ خط میں لکھا گیا کہ ججز کا موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنا، اس کا کیا رد عمل دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہے کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش دھمکیاں میں اس واقعات کا بھی ذکر کیا گیا۔ بعد ازاں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ان ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر ہو گئی۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جس میں سپریم کورٹ سے بااختیار کمیشن تشکیل دے کر انکوائری کروانے کی استدعا کی گئی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چین نے بیجنگ میں اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے بعد ملک میں اسٹریٹجک گہری سمندری بندرگاہ اور دارالحکومت کا ہوائی اڈہ تیار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق سری لنکن وزیر اعظم دنیش گناوردینا نے یہ کہا کہ چین جزیرے کا سب سے بڑا 2 طرفہ قرض دہندہ سری لنکا کے بیرونی قرضوں کی تنظیم 9 میں معاونت کرے گا، جو کہ $2.9 ارب کے IMF بیل آؤٹ کو برقرار رکھنے کی ایک اہم شرط ہے۔ ویو قرضوں کی تنظیم 9 کے بارے میں بیجنگ کی پوزیشن کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، لیکن سری لنکا کے حکام نے کہا کہ چین اپنے قرضوں پر پیچھے ہٹنے سے گریزاں ہیں، لیکن وہ مدت میں توسیع اور شرح سود کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ سری لنکا کے بعد 2022 میں ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے زیر مبادلہ ختم ہو گیا اور اس نے اپنے $46 ارب کے غیر ملکی قرض پر خود سے ڈیفالٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ مہینوں کے احتجاج اور مظاہروں نے اس وقت کے صدر گوتبایا راجپکسے کو عہدے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دنیش گناوردینا کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم لی چیانگ نے وعدہ کیا تھا کہ چین سری لنکا کے قرضوں کی تنظیم 9 کے عمل میں مسلسل معاونت کرے گا اور سری لنکا کی معیشت کو ترقی دینے میں مدد کرے گا۔ مزید تفصیلات بتائے بغیر مزید بتایا گیا کہ سری لنکن وزیر اعظم نے کہا کہ بیجنگ نے کولمبو بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ہیمنتوٹا بندرگاہ کی توسیع اور ترقی میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ جاپان کی فنڈنگ سے کولمبو کے ہوائی اڈے کی توسیع سری لنکا کے قرضوں کے ڈیفالٹ کے بعد سے رکی ہوئی ہے۔ ہیمنتوٹا کی جنوبی سمندری بندرگاہ 2017 میں ایک چینی سرکاری کمپنی کو 99 سال کی لیز پر $1.12 ارب میں دی گئی تھی، جس سے بیجنگ کے علاقائی حریف بھارت میں سیکیورٹی خدشات پیدا ہوئے تھے۔ بھارت اور امریکہ دونوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ جزیرے کے جنوبی ساحل ہیمنتوٹا میں چینی قدم جمانے سے بحر ہند میں اس کی بحری برتری بڑھ سکتی ہے۔ سری لنکا نے اصرار کیا کہ اس کی بندرگاہوں کو کسی فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن نئی دہلی نے چینی تحقیقی جہازوں کے ہیمنتوٹا میں موجودگی پر اس خطے کا اظہار کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بھارت دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ اور نامور اپوزیشن لیڈر اروند کیجریوال نے جیل سے ہی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اور آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے اپوزیشن اتحاد کے ایک اہم رہنما ہیں، جنہیں 21 مارچ کو طویل عرصے سے جاری بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نئی دہلی کے وزیر اعظم اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی رکن آتشی مولانا سنگھ نے کہا کہ قانونی اور آئینی دفاعات ان اصطلاحوں کے پیچھے رہتے ہوئے اپنے عہدے پر رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے
بات کو واضح کیا کہ اروند کیجریوال دہلی کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ بغیر کسی مقابلے یا سزا کے مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس سے اپوزیشن کے دیگر وزراء اعلیٰ کو ہٹائے جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ بھارت کی فوکل مالیاتی تحقیقاتی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جس نے اروند کیجریوال کو گرفتار کیا نے کم از کم 4 دیگر ریاستوں کے وزراء اعلیٰ یا ان کے خاندان کے افراد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تمام تحقیقات میں مودی کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سیاسی مخالفین شامل ہیں، جہاں مودی کو اپنے حامیوں میں اعلیٰ سطح کی حمایت حاصل ہے۔ ناقدین ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا استعمال اپوزیشن رہنماؤں کو دھمکانے کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری جانب 55 سالہ اروند کیجریوال نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی۔ ان کے حامیوں نے دہلی میں ریلی نکالی جس میں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ کہا کہ ان کے خلاف الزامات سیاسی ہیں اور ایسے الزامات کا مقصد انتخابات سے قبل مودی کے مخالفین کو پس پشت ڈالنا ہے۔ نریندر مودی کے سیاسی مخالفین اور انٹرنیشنل رائٹس گروپ نے طویل عرصے سے بھارت کی سیکورٹی جمہوریت سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آتشی مارلین سنگھ کے مطابق حکومتی معاملات حکومت صرف کچھ جھوٹے مقدمہ درج کرتی ہے اور پھر فوراً انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ 19 اپریل سے شروع ہونے والے 6 ہفتہ طویل پارلیمانی انتخابات میں تقریباً 1 ارب بھارتی شہری نئی حکومت کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ BJP کے سینکڑوں کارکنان نے منگل کو نئی دہلی میں مارچ کیا، مودی کی حمایت میں نعرے لگا، اروند کیجریوال کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ BJP کے قانون ساز منوج تیواری نے کہا کہ آپ جیل سے گینگ چلا سکتے ہیں لیکن حکومت نہیں، جیل سے حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی ٹیم کے کوچز کا تاحال فیصلہ نہ کر سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والے کوچ گیری پریسٹن اور باؤلنگ کوچ کے لیے آسٹریلیا کے جیسن گلاسپی سے رابطہ کیا ہے۔ قومی ٹیم کے کوچز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے غیر ملکی کرکٹر سے رابطے جاری ہیں اور اس سلسلے میں مختلف بڑے ناموں سے رابطہ کیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے بھارت 2011 کا ورلڈ کپ جیتنے والے جنوبی افریقہ کے گیری پریسٹن سے بات چیت کی گئی۔ گیری پریسٹن نے PCB کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ PCB کے عہدیداران کو گیری پریسٹن کو راضی کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ بالنگ کوچ کے لیے سابق آسٹریلین کرکٹر جسٹن گلیسپے کے ساتھ بات چیت کی گئی اور ان کے ساتھ معاملات طے پانے کا امکان ہے۔ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے آسٹریلیا کے جسٹن لینگر اور مائک ہیسن سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن وہ بھی پیشکش سے انکار کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان شیڈول 5 T20 میچوں کی سیریز کے انعقاد میں 20 دن کا وقت رہ گیا ہے لیکن ابھی تک قومی ٹیم کے کوچ کا نام فائنل نہ ہو سکا۔ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ PCB شین واٹسن کو ہیڈ کوچ کا عہدہ دینا چاہتا تھا اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ انہیں PCB کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے لیے تقریباً $20 لاکھ کی آفر دی گئی تھی۔ تاہم سابق آسٹریلین آل راؤنڈر نے دنیا کی مختلف لیگز میں کوچنگ اور کمنٹری کی ذمہ داریوں کو قومی ٹیم کی کوچنگ پر فوقیت دیتے ہوئے PCB سے معذرت کر دی تھی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ پاکستان کی سپر سٹار ماہرہ خان نے اپنی دوسری شادی اور شوہر سلیم کریم سے متعلق پہلی بار تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہر نہ ٹائکون ہیں اور نہ ہی 66 برس کے ہیں۔ رخصتی کے وقت ویٹر اور گانا بجانے والے انگریز DJ سے لے کر ہر کوئی آبدیدہ تھا۔ ماہرہ خان نے حال ہی میں آمنہ حیدر کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے اپنی شادی سے متعلق پہلی بار تفصیلی گفتگو کی۔ ماہرہ خان کی شادی پر ان کی چند خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں جسے بھارت اور پاکستانی مداحوں کی جانب سے بے حد سراہا گیا تھا۔ انٹرویو کے شروع میں ان تصاویر پر بات کرتے ماہرہ خان نے کہا کہ اپنے شوہر سلیم کے ساتھ نکاح سے پہلے شادی کا فوٹو شوٹ بھی نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ پہلی بار اپنی شادی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ماہرہ خان نے کہا کہ عام طور پر شادیوں میں جوڑے کا فوٹو شوٹ نکاح سے پہلے ہوتا ہے لیکن میں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ہمارا فوٹو شوٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد جب میں سلیم کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہوں تو تب انہوں نے پہلی بار شادی کے جوڑے میں مجھے دیکھا تھا، پھر ہم فوٹو شوٹ کے لیے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وائرل تصاویر پر بات کرتے ماہرہ خان نے کہا کہ تصاویر لینے کے بعد ہم دونوں پہاڑ کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ گھونگھٹ کے ساتھ میری تصاویر ہوں۔ ماہرہ خان نے بتایا کہ ان کی والدہ کی خواہش پر شادی سے قبل دعا کی تقریب رکھی گئی تھی، پھر اسی دن کی رات دوستوں نے مایوں کی تقریب رکھی۔ اداکارہ نے بتایا کہ مایوں کے بعد روزانہ ڈانس پارٹیز ہوتی تھیں، روزانہ نئے لوگ مجھ سے ملنے اور میرے بچپن کے دوست کازن سلیم اور میری فیملی ایک ساتھ اکٹھے ہوتے اور انجوائے کرتے۔ وہ لمحات بہت اچھے تھے۔ اداکارہ نے کہا کہ میں نے اپنی شادی کو بہت انجوائے کیا جو اکثر لڑکیاں نہیں کرتی۔ میرا ساتھ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے کیونکہ تب بھی بہت پریشان تھی۔ اس شادی میں میں بہت کچھ ہینڈل کر رہی تھی لیکن اس بار میں بہت زیادہ پرسکون ہوں اور خوش تھی۔ اس دوران ماہرہ خان نے سلیم کے ٹائکون ہونے سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو بھی مسترد کر دیا۔ اداکارہ نے کہا کہ سلیم 66 برس کا ٹائکون نہیں ہے، بیچارہ وہ ٹائکون بننے کے قریب بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ کیا پتہ ایک دن وہ بن جائے۔ ماہرہ خان نے کہا کہ رخصتی کے وقت اس وقت ہر کوئی آبدیدہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں، سلیم، اماں، ازلان، اماں ابا سمیت سب لوگ رو رہے تھے لیکن سب سے بہترین لمحہ وہ تھا جب میں نے دیکھا کہ ویٹرز انگریز DJ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن TV۔